बुढ़ापे की वजह से वालिद साहब में इतनी हिम्मत ना रही थी कि खेती बाड़ी पर पहले जैसी मेहनत कर पाते। भाई ने मैट्रिक कर लिया था और मैं 10वीं में थी। तभी वालिद ने फ़ैसला किया कि ज़मीन फ़रोख्त करके शहर जाएं। कम अज़ कम बच्चे तो आला तालीम हासिल कर सकेंगे। चचा जान ने इन्हें ज़मीन बेचने से मना किया था, मगर बाबा ना माने। वो जान गए थे कि जितनी मेहनत वो खेत खलियान पर करते हैं, इनके बेटे हरगिज़ नहीं करेंगे। बिलाखिर औलाद ने इसे फ़रोख्त करना ही है, लेकिन तब इनकी पढ़ाई का वक्त गुज़र चुका होगा और ज़मीन की फ़रोख्त से किसी की कुछ हाथ ना आएगा। मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए तो इन्होंने सामान बांध लिया। ज़मीन वो फ़रोख्त कर चुके थे। लाहौर शहर में एक अच्छा सा घर किराए पर लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए। हमारा रिज़ल्ट आ चुका था। अब कॉलेज में दाखिले का मरहला था। भाई ने साइंस में दाखिला लेना था और मैंने आर्ट्स में। जल्द ही मालिक मकान की मदद से ये मरहला भी तय हो गया। देहाती पस मंज़र के सबब मुझ में एतमाद की कमी थी, इसलिए क्लास की लड़कियों से घुल मिल नहीं पा रही थी। अलबत्ता एक खुश इखलाक लड़की फ़ातिमा ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने इसे थामने में ज़रा देर ना की। इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। मैंने इसकी रवां और फरफर अंग्रेज़ी बोलने का सबब पूछा तो इसने बताया कि मेरा भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैं रोज़ाना इससे 2 घंटे इंग्लिश पढ़ती हूँ। मुझे इस पर बहुत रश्क आया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज भी हुआ, क्योंकि कॉलेज की दीगर लड़कियाँ महज इस सबब मुझको मुँह न लगाती थीं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। वो सब आपस में इंग्लिश में बात करती थीं, जबकि फ़ातिमा ने इन शहरी लड़कियों को छोड़कर मुझ देहातन को दोस्ती के लिए चुना था कि मैं क्लास की नकचड़ी लड़कियों के तमस्खुर का निशाना बनने के बाइस एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगी थी। मैंने फ़ातिमा से कहा, अगर अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर मैं हफ़्ते में 2 दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भाई से इंग्लिश पढ़ लिया करूं, तो क्या वो मुझे पढ़ा देंगी? वो बोली, क्यों नहीं, तुम चाहो तो रोज़ आकर पढ़ लिया करो। जब वो मुझे पढ़ाने बैठते हैं इस वक्त तुम भी आ जाया करो। तुम्हारी अम्मी तो एतराज़ ना करेंगी। मेरी अम्मी पढ़ी लिखी हैं, सभी घर वाले तालीम याफ्ता हैं, भला वो क्यों एतराज़ करेंगे? मैं बहुत खुश हुई। अम्मी को बताया, उन्होंने इजाज़त दे दी। अब मैं रोज़ फ़ातिमा के घर जाने लगी। इसके भाई का नाम औरंगज़ेब था। वो मुझे भी इसी तरह तवज्जो से पढ़ाने लगा जैसे फ़ातिमा को पढ़ाता था। मैं भी दिल लगा कर पढ़ने लगी। यूँ 6 माह में ही मेरी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर हो गई और मैं टेस्टों में अच्छे नंबर लेने लगी और मैडम की नज़रों में भी सुरखरू हो गई। मैं अपनी कामयाबी पर फूली ना समाई थी, साथ ही फ़ातिमा की भी शुक्रगुज़ार थी कि इसकी वजह से ही मैं अपनी अंग्रेज़ी बेहतर की। इस दौरान औरंगज़ेब से मेरी भी अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी, जो धीरे धीरे पसंदगी में ढल गई थी। एक दिन इससे शादी के मौजू पर बात हुई तो इसने बताया, कुछ अरसा पहले मेरे वालिद किसी वजह से मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए तो मेरी एक दोस्त ने मेरी माली इयानत की थी। मैंने इस शर्त पर उधार लेने की हामी भर ली कि कर्ज़ हसना होगा। अगर वापस लोगे तो मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरी खुददारी को ये गवारा ना था कि क्लास फ़ेलो से इस तरह मुफ्त में माली इमदाद लूँ। मेरा ख़्याल था कि वालिद साहब मुलाजमत पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और मैं दोस्त को कर्ज़ा वापस ना कर सका। मैंने तहैया किया हुआ है कि जब तक अपने दोस्त का कर्ज़ अदा नहीं करूँगा तब तक शादी नहीं करूँगा। अगर कर्ज़ अदा करने की कल ही कोई सूरत निकल आए तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? वो बोला, हाँ, मेरा वादा रहा, मैं ज़रूर तुमसे शादी कर लूँगा। तब मैंने घर जाकर अम्मी का सेफ खोला और कुछ भारी जेवर चुरा कर औरंगज़ेब के हवाले कर दिए। अम्मी के जेवरात खालिस सोने के और भारी थे कि अगले वक्तों के बने हुए थे। चंद जेवरात से ही औरंगज़ेब का कर्ज़ा अदा हो सकता था। ये जेवरात उन्होंने मुझे शादी में देने थे। मैंने इससे कहा, इनको बेचकर कर्ज़ अदा कर दो और फिर रिश्ते के लिए मेरे वालिदैन से बात करो। देर ना करना, वरना मेरा रिश्ता कहीं और हो गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। औरंगज़ेब ने जेवर ले लिए। इसके बाद हमारी मुलाकातें शुरू हो गई। हम कभी किसी पार्क में मिलते और कभी कभी होटल में, लेकिन हर बार बिल मैं ही अदा करती,
کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کے والد برطرف ہو چکے تھے تاہم وہ اب بھی مالدار تھے۔ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ والد چاہتے ہیں کہ میں خود کمانے لگوں، تبھی وہ ہم بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، اور میں تو ابھی اور پڑھوں گا، پی ایچ ڈی کروں گا۔ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا خواب ہے۔ ابھی سے 2 ٹکے کی نوکریاں کر کے خود کو کیوں ضائع کروں؟ انسان اپنی سوچ جتنی اونچی رکھتا ہے اسے زندگی میں مقام بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ ہمارے اس تعلق کا علم کسی کو نہ تھا، فاطمہ کو بھی نہیں۔ اس معاملے میں ہم نے بہت احتیاط اور رازداری سے کام لیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ اب میں زیب سے مل نہیں سکتی تھی، مجبور ہو کر فاطمہ کا سہارا لیا۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے گھر میں زیب سے مل لیتی۔ فاطمہ کو میری دلی کیفیات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہنے لگی کہ میں جائز طریقے سے اس کی بھابھی بن جاؤں۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی تھی کہ اگر تم نے شادی کرنا ہے تو نیلوفر سے ہی کرنا، کیونکہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ایک بار پھر مجھے زیب نے اپنی کچھ مجبوریوں سے آگاہ کیا۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے ایک بار پھر امی کے زیورات میں سے کچھ زیور نکالے اور اسے دے دیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجبوریوں کی مجدھار سے نکل آئے اور ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ زیب کا کہنا تھا کہ اس کے والد چاہتے ہیں میں جلد از جلد نوکری تلاش کر کے کمانے لگوں، تو پھر وہ میری شادی کر دیں گے۔ لیکن یہاں جو بھی ملازمت ملتی ہے تنخواہ اچھی نہیں ملتی، لہٰذا میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میرا دوست ہے جو مجھے اچھی ملازمت دلوا سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ویزے وغیرہ کا خرچہ بھرنا پڑے گا۔ اس بات پر ہی میں نے اسے زیورات دیے تھے۔ زیب نے کہا تھا کہ وہ دبئی جانا ہی اسی لیے چاہتا ہے کہ میری خاطر زیادہ کما سکے۔ خیر، زیورات فروخت کر کے اس نے ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر اس کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ادھر میرے رشتے آ رہے تھے۔ دبئی جانے سے قبل میں نے زیب سے ذکر کیا تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، ٹکٹ بھی لے چکا ہوں، تم فاطمہ سے کہو، امی ابو اس کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ میں نے فاطمہ سے کہا تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اورنگزیب بھائی نیلوفر کو پسند کرتے ہیں، آپ نے بھی لڑکی دیکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے۔ زیب بھائی مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، آپ فوراً رشتہ مانگ لیں، ایسا نہ ہو میرے بھائی کی خوشی کسی اور کی ہو جائے، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے ہیں۔ اس کے والدین نے مجھے دیکھا پرکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً میری امی سے بات کی، اور امی نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ اچھے لوگ ہیں ابو کو منا لیا۔ یوں غیر متوقع طور پر میرا رشتہ ہو گیا۔ میں تو اتنی خوش تھی کہ سارے جہاں کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے خوابوں کی تعبیر یوں اچانک مجھے مل جائے گی۔ جب زیب دبئی سے آیا اور میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ ذرا بھی خوش نہ ہوا، بلکہ اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں حیران رہ گئی، کہا کہ دبئی جا کر تم کو کیا ہوا ہے؟ تم تو پہلے جیسے نہیں رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حالات دور جانے سے بدل بھی جاتے ہیں، اور میرا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ زیب پر خوب بگڑی اور کہا بھائی صاحب یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ایک شریف گھرانے کی سیدھی سادی لڑکی کو تم نے شادی کا یقین دلایا اور اب انکار کر رہے ہو، جبکہ امی ابو نے بھی بطور بہو اس کو پسند کر لیا ہے۔ شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹ بول کر اس سے زیورات کیوں لیے تھے؟ زیورات کی بات فاطمہ نے ماں کو بھی بتا دی۔ بولی امی، ایک مخلص اور سچی محبت کرنے والی لڑکی سے بھائی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس کی ماں نے زیب سے بات کی تو وہ بولا مجھے نیلوفر سے شادی نہیں کرنی، آپ میرا انکار سمجھ لیں، میری کوئی مجبوری ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے؟ مجھے تو بتا دو۔ کوئی مجبوری آپ کو نہیں بتا سکتا، اب تمہارے باپ ان کو ہاں کر چکے ہیں، ہم نے رشتہ مانگا اور طے بھی ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف رشتہ ہی طے ہوا ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، رشتے طے ہو کر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ زیب کے انکار پر اس کی ماں نے مرنے کی دھمکی دے دی۔ باپ نے بھی بیٹی کو سمجھایا کہ ہم شریفوں میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائیں، کسی کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے،
ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو بتاؤ ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ زیب خاموش رہا، باپ کے سامنے کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکا۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے دباؤ ڈال کر اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ سہاگ رات کو جب زیب نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے چہرے پر عجیب سی مجبوری نقش تھی۔ خوشی کا احساس تھا ہی نہیں۔ خوشیوں کے پھول میری جھولی میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، اسے پڑھ کر خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، میں ذرا دیر باہر چلا جاتا ہوں، جب تم خط پڑھ کر سوچ سمجھ لو گی تو واپس آ کر تمہاری مرضی معلوم کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ لکھا تھا، پیاری نیلوفر، بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن دبئی میں کچھ ایسے حالات میں جکڑا کہ مالک کی لڑکی سے شادی کرنا پڑی، ورنہ گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا۔ اب تو میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں، میری بیوی ایک عربی لڑکی ہے۔ اب اگر ان حالات میں تمہیں منظور ہے تو میری بیوی بن جاؤ، ورنہ کل صبح تمہاری مرضی ہوگی تو طلاق دے کر تم کو آزاد کر دوں گا۔ چاہو تو یہ خط میرے والد کو دکھا سکتی ہو، لیکن اس کے بعد شاید میں عمر بھر گھر واپس نہیں آ سکوں گا۔ تم جو چاہو مجھ پر الزام لگا کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو، میں دنیا والوں کے سامنے تردد نہ کروں گا۔ میں نے روتے ہوئے خوشی کی گھڑی میں اس سنگین حقیقت کو قبول کر لیا، کیونکہ طلاق لے کر بھی خوشی تو حاصل نہ کر سکتی تھی۔ زیب 15 روز رہے، ان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، انہوں نے واپس دبئی جانا تھا۔ وہ مجھے ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، مگر میرے ساس سسر ان کے سر ہو گئے کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ 15 دن کے اندر اندر واپس آ کر میں نیلوفر کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس دوران ویزے کے لیے مطلوبہ کاغذات، نکاح نامہ وغیرہ لے جا رہا ہوں۔ 15 روز بعد میرے سسر نے زیب کو فون کیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ نیلوفر کو نہ بلوایا تو یہ دبئی پہنچ جائیں گے۔ بہرحال وہ ویزا لگوا کر دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ یہاں آ کر ماحول دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئی۔ زیب کو مجھ سے کوئی لگاؤ تو نہ تھا، ان کی ساری محبت اپنی پہلی بیوی کے لیے تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا اور پہلی بیوی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بہت کم میرے پاس آتے، جب میں روتی تو ان کا دوست اور اس کی بیوی مجھے تسلیاں دیتے، کہتے، بھابھی آپ نہیں جانتی، یہ بیچارہ بس دل لگی میں پھنس گیا، ورنہ اس کو شادی آپ سے ہی کرنا تھی۔ یہ دل لگی زیب کو مہنگی پڑی۔ نوکری میں ترقی اور زیادہ تنخواہ کے لالچ میں عربی سیٹ کی دل پھینک لڑکی کی لگاوٹ دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کی اور سمجھا کہ یہ وقتی ہے، مگر وہ لڑکی بھی اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کا ناطقہ تنگ کر دیا، یوں اس کو اپنا ہی بنی۔ اگر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا تو عمر بھر جیل میں ہی گزرتی۔ میرے دل پر جو گزرتی تھی میں جانتی تھی، اپنی شرافت کی وجہ سے اس کے دوست کے در پر پڑی تھی۔ آخر اس کی بیوی کو رحم آیا، بولی، بھابھی میں آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہوں جہاں تمہارے میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ کب تک ایسے روتی رہو گی؟ جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو، یہ 1-2 روز کی بات نہیں، ساری زندگی کا سوال ہے۔ اپنی جوانی برباد مت کرو، اسے کہو کہ یا تو تمہیں بھی جائز مقام دے یا پھر طلاق لے کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں بھی تنگ آ چکی تھی، میں نے اس کی بات مان کر خود میں ہمت پیدا کی اور ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو زیب اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور اسی گھر میں جنم دے کر پھر کہیں جاؤں گی، تاکہ تمہاری امانت تمہارے پاس رہے اور تم فرصت میں اس کے ساتھ بھی کھیل سکو۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو کر اٹھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتا، ہماری آواز سن کر دوسرے کمرے سے اس کی بیوی لاؤنج میں آ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ وہ عربی میں بات کر رہی تھی، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ عورت ہی مجھے گھر سے نہ نکال دے اور میری بے عزتی کرے۔ وہاں اس کا چوکیدار نوکر بھی موجود تھا، جو پاکستانی تھا مگر عربی جانتا تھا۔ اس عورت نے اسی نوکر سے عربی میں پوچھا کہ زیب نے عورت سے کیا کہا ہے اور عورت کیا کہہ رہی ہے۔
تب اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ یہ عورت خود کو اورنگزیب صاحب کی بیوی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے والی ہے۔ میں تو مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی زیب غصے سے اٹھا اور پہلی بیوی سے کہا، یہ عورت فریبی اور دروغگو ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگا تو وہ عورت درمیان میں آ گئی، کہنے لگی، انسان بنو، تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالت، ایسی حالت میں تم نے اس عورت کو اس طرح دھکے دیے تو یہ اپنا بچہ کھو دے گی اور تم قاتل قرار پاؤ گے۔ اگر تمہارے اس عورت سے اس وجہ سے تعلقات تھے کہ تمہاری لونڈی، باندی یا زر خرید تھی تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں اگر تم نے اس کے ساتھ زنا کاری کی ہے تو تم کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پھر اس نے نوکر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس اورنگزیب کی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ نوکر نے مجھے اردو میں بتا دیا۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور نکاح نامہ نکال کر دکھایا۔ وہ عورت نکاح نامہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، مگر وہ بہت حوصلے والی تھی۔ اس نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک لمبے قد کا ایک شخص عربی لباس پہنے ہوئے آ گیا۔ وہ کافی سنجیدہ اور رعب والا شخص تھا۔ دولت و ثروت اس کے سراپے سے ٹپکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی زبانی تمام احوال سنا اور نکاح نامہ بھی دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ زیب کی بھی گردن زنی کا فیصلہ ہوگا، لیکن مجھے اس شخص کے فیصلے پر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ اس کو تمہیں فی الحال گھر میں جگہ دینی ہوگی جب تک اس کا بچہ جنم نہیں لے لیتا، اس کے بعد چاہو تو علیحدہ مکان میں رکھ سکتی ہو۔ یہ عورت بے گناہ ہے۔ اورنگزیب نے بھی اپنے والدین کی تابعداری میں اپنی منگیتر سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ماں باپ کی تابعداری ہی تو کی ہے۔ البتہ اس نے ہم سے مصلحتاً جھوٹ بولا، حقیقت چھپائی۔ یہ دھوکہ ضرور ہے، لیکن اس عورت کی مجبوری دیکھ کر ہمیں اورنگزیب کو معاف کرنا ہوگا، بشرطیہ کہ یہ تمہیں اور اپنی دوسری بیوی کو برابر کے حقوق دے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو گناہ کہیں۔ اس نے نکاح کیا ہے اور ہمارے دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ باپ کے سمجھانے سے زیب کی عربی بیوی، جو کافی پریشان تھی، کچھ شانت ہو گئی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور بولی، گھبراؤ نہیں، تم ہمارے ساتھ سکون اور آرام سے رہو گی، کیونکہ ہر بیوی کو برابر کے حقوق دینا اسلام کا حکم ہے، اس لیے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تو کہاں جاؤں گی، حیران رہ گئی۔ اس عورت اور اس کے باپ کے دل میں دین کے احکامات الہی لیے ہوئے تھے۔ ان کو کسی جج کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کے دل میں انسانیت موجود تھی۔ یوں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ البتہ عربی نے اورنگزیب کو کافی برا بھلا کہا۔ نوکر نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میرے نواسے کے باپ نہ ہوتے تو اس بے انصافی پر میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ میری سوتن بھی بہت اچھی نکلی، اس نے مجھے بہنوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا۔ آج میں خود کو اس کے قدموں کی دھول سمجھتی ہوں۔